अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, करंट अफेयर्स स्पेशल में आपकी मेज़बान नताशा हसीब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आईएमएफ के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। आईएमएफ के मुतालबात हैं जिसमें हमने अभी जायज़ा रीसेंट पास्ट में देखा और ये बड़ा ही एक मुतमईन करदा जायज़ा था, जिसमें फाइनेंस टीम की कारकर्दगी और ख़ास कर इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन दी गई आईएमएफ की जानिब से। उसमें सबसे जो एक अहम नुक्ता था वो ये था कि आज के दिन हमने ये भी विटनेस किया, न्यूज़पेपर्स में भी आया और साथ साथ इस बात के ऊपर काफ़ी जो है वो एम्फेसिस किया गया कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें काम करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेंगी। याद होगा आपको लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट हम कह सकते हैं वो फ्लड आया था और उस फ्लड के अंदर $9 बिलियन प्लेज हुए थे पाकिस्तान को। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान को भी अपनी मदद आपके तहत $9 बिलियन मज़ीद लगाने होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से काम करना होगा। ये काम यकीनन मुमकिन होगा और इस पर बहुत सारी तवज्जोआत दी जा रही हैं। लेकिन अगर हम जो एक मेन नुक्ता देखें वो ये है कि आईएमएफ की जानिब से इस चीज़ की यकीन दहानी भी करवाई गई है और साथ साथ ये भी पूछा गया है कि आपको इसके ऊपर कोई ना कोई मैनेजमेंट प्लान करना पड़ेगा। इसकी प्लान की रिपोर्ट वो भी पब्लिश करना पड़ेगी, पब्लिक को बताना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके ऊपर डिटेल बात की जाए। और साथ साथ आईएमएफ की जानिब से आपको पता है कि एसबीए अग्रीमेंट भी चल रहा है जिसमें $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं, कुछ मिल चुके हैं। आगे जो दूसरी ट्रांच के हवाले से स्टाफ लेवल अग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज हो चुका है और अब जब इलेक्शंस होंगे तो थर्ड जो ट्रांच होगी वो भी विटनेस की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं, लेकिन जो अभी वाज़ेह करना है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स शाया करने पड़ेंगी, कुछ मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेंगे और कुछ अपने क्लीशे सेट करना पड़ेंगे। तो आज हम इसी पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं। राजा कामरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप माहिर माशियात हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनसे खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सो क्लाइमेट सेंसिटिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लान के हवाले से बात हो रही है। राजा साहब, आप क्या समझते हैं ये कितना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल? और दूसरा ये कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटी एक विश लिस्ट तो है, साथ साथ ये भी है कि अब हमें अपनी क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बाउंड्री बनानी पड़ेगी। प्लीज़ बताइए। देखिए, मौसमी तब्दीली जो है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है पूरी दुनिया को। हम देख रहे हैं कि यूरोप में बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम हो रहा है। जहाँ पे वहाँ पे एयर कंडीशन नहीं होते थे, वहाँ पे 40-40 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक गर्मी पड़ी है। वहाँ पे अमवात हुई हैं। यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का अगर क्लाइमेट जो चेंज है या मौसमी तब्दीलियाँ हैं जो कार्बन अखराज और दीगर गैसों के अखराज की वजह से होती हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, उनका पाकिस्तान का हिस्सा जो है 1% से भी कम है। हमारे पड़ोस में भारत है और उसके साथ फिर चीन है। अच्छा। जब वहाँ उन दोनों का जो क्लाइमेट में हिस्सा है वो तकरीबन मिला के 30% से भी ज़्यादा हो जाता है जो एमिशन कर रहे हैं। तो हमारे पास इस वजह से जो हमारा बहरे हिंद है उसमें जो टेम्परेचर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और तकरीबन वो 1 दर्जा तक औसतन उसकी गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे रीजन में बहुत तेज़ी से बारिशें होती हैं और अनएक्सपेक्टेड बारिशें होती हैं। और कभी कभी बारिशों के मौसम में बिल्कुल बारिश नहीं होती और कभी इंतहा से ज़्यादा बारिश होती हैं। आप देखें कि न सिर्फ हमारे पास बारिशें ज़्यादा हो रही हैं बल्कि जो अरब के सहराई इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और एक क्लाइमेट का ऐसा सिलसिला बनता है जो अरब ममालिक से होता हुआ फिर समंदर से होता हुआ पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में दाखिल होता है और फिर वहाँ से जो बारिशें बरसाता हुआ वो सिलसिला जो है सिंध में आता है और फिर वो पंजाब की तरफ भी जाता है। हमने देखा कि जो गुज़िश्ता साल था वो एक मौसमी लिहाज से एक इंतहाई सख्त साल था पाकिस्तान के लिए। आपको याद होगा कि साल की इब्तिदा में मरी में कुछ अमवात हुई थी, बल्कि अच्छी खासी अमवात हुई थी और वो इस वजह से हुई थी कि बर्फ जो थी वो तवक्को से ज्यादा पड़ गई थी और इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया जा रहा था। इतनी बर्फ अमूमन उस जनवरी में मरी के इन सड़कों पे नहीं पड़ती है और सयाह उनमें फंसने के बाद कुछ ठंड से और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों में जमा होने की वजह से जान से हाथ धो बैठे। फिर हमने देखा कि कराची शहर में और पूरे सिंध में हमें एक अर्बन हीटिंग का सामना करना पड़ा। शहरों में जरूरत से ज्यादा गर्मी, जी बहुत ज्यादा गर्मी थी। अर्बन हीटिंग क्या फिनोमेना, जैसे आपके पीछे जो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा इमारतें नजर आ रही हैं, इनका कंक्रीट होता है, ये गर्मी को जज्ब करता है। जज्ब करने के बाद जब रात में ठंडा होना होता है
تو یہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا اور پھر مزید وہ گرمی کو جذب کرتا ہے. تو ایک سائیکل ہے جس میں گرمی جذب ہوتی ہے, تو اس سے اربن ہیٹنگ کا ایک فنومینا ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے اس سے بھی جو ہے ایک اربن ہیٹنگ آئیلینڈز جو ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے مشکلات بڑھ رہی ہیں, خصوصاً شہری علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں. اس کی وجہ سے پھر ہم ایئر کنڈیشننگ یوز کرتے ہیں زیادہ. جب ہم ایئر کنڈیشننگ زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے ہیٹنگ جو ہے نا بڑھتی ہے, کیونکہ ایئر کنڈیشن کا راؤٹر جو ہے وہ ایک اپنی ہیٹ کو خارج کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہم یہ آپ نے بجلی بالکل استعمال صحیح کرتے ہیں, بتایا اور اس میں کافی ڈیٹیل پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں, لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب اتنی زیادہ گرمی ہوگی تو ایئر کنڈیشن کا بھی استعمال کریں گے. آلدو پاکستان از ناٹ پروڈیوسنگ کاربن الاٹ, ہم اگر ہم 1% سے کم پر ہیں کاربن. بالکل, تو اس کے باوجود پھر بھی اسٹرگل ہم ہی کر رہے ہیں, سہنا ہم کو ہی پڑ رہا ہے. ہم چونکہ ہم بحر عرب کے قریب موجود ہیں, بحر عرب گرم ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرا پورا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اندرون سندھ میں اور بلوچستان میں فلیش فلڈنگ ہوئی ہے, اور وہاں پہ پانی کئی سال تک کھڑا رہا, بلکہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں پانی موجود ہے. تو پاکستان کو تقریباً جو نقصان ہوا تھا پچھلے فلڈ میں وہ $16 بلین کا تھا, $16 ارب. ہم آئی ایم ایف سے کتنے قرض کے لیے پوری کی پوری حکومت لگی ہوتی, $3 ارب کے قرض کے لیے. تو ہمیں کتنا زیادہ نقصان ہوا تھا, اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 5 گنا کا ہمیں نقصان ہوا تھا. تو اس پورے صورتحال میں ہمیں اب جو اپنا انفراسٹرکچر ہے وہ ایسا بنانا ہے کہ وہ کلائمیٹ کی جو موسمی تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے ہونے والی جو برسات ہے اور اس میں ایک دم سے قحط اور ایک دم سے زیادہ برسات, ان دونوں صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہونا چاہیے. آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم یہ رپورٹ بنائیں, پبلش کریں, تاکہ جو ہم انٹرنیشنلی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کر سکیں. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ملے گی اور ان کو بھی یہ واضح طور پہ دکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنا زیادہ سہا ہے, کتنے زیادہ نقصانات ہمیں ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان اب دنیا کی آبادی کا 5واں بڑا ملک ہے, اور یہاں پر اگر کلائمیٹ ہٹ ہوتی ہے تو لوگوں کی بڑی تعداد متاثر ہوتی ہے ان ٹرم آف اگر افریقہ میں کوئی کلائمیٹ ہٹ ہوتی ہے. تو پاکستان کا ایک بڑا کامیاب پروگرام تھا جو کافی عرصے تک چلتا رہا, وہ ہمارا 5 سالہ منصوبہ تھا, جس کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے ابینڈن کر دیا. مگر اب اسی 5 سالہ منصوبے کو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ ریوائیو کریں, لانگ ٹرم پلاننگ کریں, اور اس پلاننگ کو اپنی جو کلائمیٹ گولز ہیں اس سے منسلک کریں. دیکھیں آپ کے پاس ایسے سڑکیں, ایسے ہونے چاہیے انفراسٹرکچر جو کہ اگر بہت زیادہ فلڈنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی برداشت کر سکے, اور اگر آپ کے پاس بارشیں کم ہوتی ہیں تو اس کو بھی برداشت کر سکے. آپ کے پاس گھر ایسے ہونے چاہیے, سڑکیں ایسی ہونی چاہیے, برجز ایسے ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ پانی کی نکاسی کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر بنانا ہوگا, تاکہ اگر بارش کا پانی ہوتا ہے, جیسے سندھ میں ہم نے دیکھا کہ 2 سال سے پانی کھڑا ہوا ہے, تو اس کی نکاسی ہونی چاہیے. ایکسیسو واٹر آ بھی جائے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈرین ہو جائے. میں سلمان صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ پوچھنا چاہتی ہوں. سلمان صاحب, اب آپ دیکھ رہے ہیں نقصانات بے تحاشا ہوئے. لاسٹ ایئر ہم نے اتنا ورسٹ فلڈ وٹنس کیا جو کہ کبھی زندگی میں نہیں آیا تھا. ہم نے کراچی جیسے شہر کو بھی پانی میں ڈوبا ہوا دیکھا, ہم نے پورے آدھے پاکستان کو پانی میں ڈوبا ہوا دیکھا, ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں, ہمارے ایک جو تیار تھی, جس کی تیاری تھی ایکسپورٹس کے حوالے سے, وہ تمام چیزیں بالکل شیٹر ہو گئے جسٹ بیکاز آف دس فلڈ. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اماؤنٹ بھی ایک پلیج ہوا, اچھا اماؤنٹ پلیج ہوا. لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اس بات کو سمجھا کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری, ایک غریب ملک, اور اس کے باوجود اس نے اتنا زیادہ فائنینشلی لوگوں کی جو لائفز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایک ڈیمیج سہا. آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کی اس کنڈیشن سے کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو, اور ساتھ ساتھ اگر پاکستان ایسے پبلش کرتا ہے تو اب پوری دنیا کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کلائمیٹ ایمیشن, کاربن ایمیشن میں جو کلائمیٹ چینجز ہوتے ہیں اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کا جو ایک قرض ہے وہ پاکستان اکیلا اتارتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے درست فرمایا. کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان پہ اس کے کافی برے اثرات رونما ہوئے ہیں, اور یہ پولوشن اور دھوئیں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور فیکٹری کے دھوئیں, اس کی وجہ سے جو ہے یہ جنریٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے لاسٹ ایئر ایک بہت بڑا, بلکہ پاکستان کی تاریخ کا اور شاید ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ ہم نے جو ہے وٹنس کیا, اور جس کی وجہ سے پاکستان آدھا ڈوب گیا. آج بھی آدھا پنجاب فاگ میں کورڈ ہے, دھند چھائی ہوئی ہے. یہ بھی کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے ہے. اور آج وہاں یہ حال ہے کہ ہفتے میں 3 دن شاید کاروبار کھلتا ہے, 3 دن اسکول کھلتے ہیں, اسموک کی وجہ سے آدھے سے زیادہ پنجاب بند ہے.
اور اس میں جو ٹرانسپورٹیشن ہے ٹرین وغیرہ اپنا ہمارے ہوائی جہاز ایئرپورٹ وغیرہ سب کے سب جو ہے Flights بھی بہت زیادہ فلائٹس متاثر ڈیلے ہوتی ہو جاتی ہیں، متاثر ہوتی ہیں، کمیونیکیشن ساری جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے ہیں سب اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، کاروبار پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں، آئی ایم ایف کی ایک ویژنری اپروچ ہے اور وہ فیوچر کے بارے میں انہوں نے جو ہے سوچا ہے دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ صرف پاکستان تو ایک طریقے سے پاکستان سے ڈائریکٹلی کوئی بھی نقصان دہ چیز اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن چونکہ پوری دنیا میں کا جو سلسلہ ہے اور اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ پر اثر پڑتا ہے اس کے اثرات پاکستان پر رونما ہوئے ہیں، کیونکہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو وہ دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے، درجہ حرارت بڑھتا ہے، گلیشیئر پگھلتے ہیں، پھر دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے، پاکستان میں فلڈ آتی ہیں اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اسموک پیدا ہوتی ہے۔ تو آئی ایم ایف کی اپروچ ہے، ویژنری اپروچ، اور 2018 میں یہ ایک پلان پاکستان کو دیا گیا تھا کہ اس کے مطابق جو ہے آپ اپنی معیشت کو ڈھالیں آنے والے وقت کے مطابق، اور ایک اچھی فنڈنگ جو ہے اس کے لیے آپ ریزرو رکھیں جس میں آپ اپنے تمام آبی راستوں کو سسٹم کو بہترین بنائیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، انفراسٹرکچر اس نوعیت کا رکھیں جو بڑے سے بڑے سیلاب کو اس کو برداشت کر سکے، پانی یہ کو۔ بہت ایزی تو نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم، یہ تو It بہت takes- یہ it تو ایسا takes- نہیں ہے کہ آپ نے چٹکی بجایا اور Definitely, کام but ہو we گیا۔ have to do it. There is no way out. اگر یہ ڈیفینیٹلی پاکستان جیسے ایک پسماندہ ملک کے لیے تمام انتظامات کرنا ایک اتنا آسان کام نہیں ہے، یقیناً اس میں ایک بڑا ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی چاہیے اور ایک بہت بڑی فنڈنگ بھی چاہیے۔ آئی ایم ایف نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پر زور دیا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے ابھی سے جو ہے تیاری کریں اور اپنی فنڈنگ اور اپنی پلاننگ اور اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے اتنا اپ ڈیٹ کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ یہ سیلاب پہلی دفعہ نہیں آیا تھا، اس سے پہلے 2010 میں بھی ایک پاکستان کو فلڈ کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے بعد اگر پاکستان وہ اقدامات کر لیتا، لیکن تھوڑا سا اگنورنس کا مظاہرہ ہوا پاکستان کی طرف سے، اگر وہ کر لی جاتی تو شاید اس فلڈ سے جو اس میں $16 ارب کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان پاکستان کو نہیں اٹھانا پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے پوری دنیا میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں پاکستان میں بھی ہوگی، اور پاکستان کو چاہیے اور آئی ایم ایف کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں پاکستان کی ہیلپ آؤٹ کرے اور اس کی ایک اچھا ایک بڑا پلان جو ہے بنایا جائے جس کے تحت پانی کا سسٹم بہترین سے بہترین ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فلڈ وغیرہ کے سسٹم ہو، اور پولوشن کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ تمام وہ فیکٹریز اور تمام وہ گاڑیاں اور وہ تمام وہ سسٹم آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ کرنا چاہیے، انہیں ریپلیس کرنا چاہیے، انہیں ایسی جیسے الیکٹرک وہیکل کی پالیسی ہے، یہ بڑی اچھی پالیسی ہے جس کی وجہ سے پولوشن میں بھی کمی ہوگی اور ہمارے فیول میں بھی امپورٹڈ فیول بھی کم ہوگا، اس کے دوسرے فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئلے کا یوز، کول کا یوز جو ہے وہ دنیا میں اس کی پابندی ہے، اور پاکستان میں کچھ جگہ وہ یوز ہوتا ہے کیونکہ سستا چیپ ایک جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے یوز پہ اس کا آلٹرنیٹیو ہم دیکھیں، ہم رینیوبل انرجی کی طرف جائیں، ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ہائیڈرو انرجی یا ونڈ انرجی یا سولر انرجی کی طرف ہم جو ہے اس کے استعمال کی طرف جائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ جس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنا پڑے گی، اور اس پر اگر عمل کرتے ہیں تو آئندہ چند سالوں میں یقیناً پاکستان میں جو ہے بہت پولوشن میں ڈیٹیل کمی آپ نے واقع بات کی ہے سلمان صاحب۔ آگے آنے والے دنوں کے لیے اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے بہت سارے ایسے میجرز ہیں جو لینا پڑیں گے، جو ہم سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے وہ میجرز لینا، لیکن آئی ایم ایف کی جو وش لسٹ ہوتی ہے اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو نیگوشیٹ نہیں کرتے۔ اس بار ہم پلان دیکھ سکتے ہیں، فائنانس ٹیم کی کاوشوں کا نتیجہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کتنی جلدی فائنلائز ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو ماننا پڑے گا اور آپٹمسٹک رہنے کی ہی ضرورت ہے۔ اگر آپٹمسٹک نہیں ہوں گے تو آنے والے دن بہتر نہیں ہوں گے۔ راجہ صاحب سے میں ہی بات کرنا چاہوں گی، راجہ صاحب پلیز۔ دیکھیں آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے، آئی ایم ایف کا جو مینڈیٹ ہے پاکستان میں وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے کہ وہ پاکستان کی بکس میں جو خرابیاں ہیں پاکستان کی، اس کو صحیح کرے، اس کو صحیح، وہ ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ وہ صحیح کیا جائے، اور اس مشورے کا ہمیں اثر بھی ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہے چیزیں، ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا۔ جی جی دیکھیں آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے کہ حکومتی بکس کو اور ایکسٹرنل جو ہماری پالیسی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ دیکھیں اگر ہمارے پاس دوبارہ کلائمیٹ ہٹ کرتے ہیں، چلیں جی یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، ایک بریک کے جانب چلتے ہیں، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, राजा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, सलमान साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं राजा साहब से पूछना चाहूँगी, राजा साहब क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो फाइनेंसिंग के ऊपर बात की जा रही है, जो मैं इससे पहले भी आपसे सवाल कर चुकी हूँ, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इससे पहले ये कभी काम नहीं हुआ, अब फाइनली काम तो होने जा रहा है, और साथ साथ अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारे मुल्क के लिए क्या क्या चीज़ बेहतर है। जो चीज़ हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए, जो चीज़ हमारे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए है, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। प्लीज़। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप कराची में रहते हैं, कराची में जब बारिश होती है ना शदीद, तो अर्बन फ्लडिंग होती है, और अर्बन फ्लडिंग की वजह से आपका जो एयरपोर्ट है वो पूरे शहर से कट जाता है, जबकि शाहरा फैसल आपकी सबसे बड़ी शाहरा है। वहां पे 2-3 डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए थे। एक शाह फैसल पर फ्लाईओवर बना था। अब आप देखें कि उससे जो पानी की निकासी का सिस्टम था, हमारे इंजीनियर्स ने उसको बिल्कुल ही अबेंडन कर दिया। एक बड़ा अच्छा वहां पे सिस्टम मौजूद था, जो कि एयरपोर्ट से आने वाले पानी को शाहरा फैसल से गुजार के वो फिर मलिक नदी और चकोरा नाला की तरफ लेकर जाता था। क्यों? क्योंकि हमारी प्लानिंग में ये शामिल ही नहीं था कि हमें बारिश होगी तो हमने इस फ्लडिंग को कंट्रोल और उस वक्त नहीं होती थी जी। उन्हीं उसके बाद हुई है, लेकिन उसके बाद हुई ना, साहब के दौर में हुई है। उसके पुल के बनने के बाद घंटों लोग जमा फंसे रहे हैं। फिर इसी तरह से आपने नया टर्मिनल बनाया और उसकी सारी पानी को लाके शाहरा फैसल पे छोड़ दिया, उससे आगे का आपने मंसूबा ही नहीं बनाया। अब जब भी बारिश होती है, पूरे एयरपोर्ट का पानी आके शाहरा फैसल पे जमा हो जाता है। नाथा खान गोट से लेकर आप जो है एयरपोर्ट तक अर्बन फ्लडिंग का शिकार रहते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर आपकी पास ये प्लानिंग होती कि जी हमने इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है, तो कराची के शहरी वो सफरिंग ना करते जो अभी बारिशों में करते हैं। मौजूदा साबका सिंध हुकूमत ने इसमें बाईपासेस बनाने की और पानी की निकासी का सिस्टम बनाने की कोशिश की है, मगर वो एफिशिएंट इतना नहीं है जितना वो पहले वाला सिस्टम था, जिसको हमने बंद कर दिया। तो हम ये बात, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो माइंडसेट है ना, इंजीनियरिंग माइंडसेट, वो फ्लडिंग के लिए है ही नहीं। मैं अभी सीव्यू जाता हूँ ना, तो वहां पर भी पानी की निकासी के लिए ना पंप लगे हुए हैं, जिसका पानी जो फ्लड को हमने ड्रेनेज को करना है, तो हम ड्रेनेज करनी है ग्रेविटी के जरिए। वहां पर भी हमें पंप लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग माइंडसेट ऐसा नहीं था कि हम इस चीज को कंसीडर करें कि हमने पानी की निकासी को करना है। इसी तरह से हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग करनी है। जो हमारे अर्बन हैं उनमें ऐसा करना है कि वो कम से कम एयर कंडीशनिंग यूज करें, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएं कि वो इमारतों में वो गर्मी पैदा ना हो जिसकी वजह से हमें अर्बन हीटिंग का सामना होता है। दूसरी तरफ हमें देहात में ऐसी टेक्नोलॉजी के मकान बनाने हैं जो कि बहुत ज्यादा बारिश को बर्दाश्त कर सकें, अगर वहां पे फ्लडिंग हो रही है फ्लडिंग को बर्दाश्त कर सकें, वहां पे गर्मी है गर्मी बर्दाश्त कर सकें, और सर्दी को बर्दाश्त कर सकें। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में मौजूद है, वो हो रही है, उसको हमें अपने पास अडॉप्ट करना है। अगर हम उस ज़हन से सोचेंगे ही नहीं कि हमने क्या करना है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पाकिस्तान को क्लाइमेट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकरीबन हर साल अपनी जीडीपी का 10% खर्च करना है 2030 तक, 2030 तक। तो तकरीबन हमें तकरीबन 300 अरब डॉलर की ज़रूरत है। जब तक हम एक पेपर नहीं बनाएंगे, अपने डायरेक्शन को सेट नहीं करेंगे, हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि देखें हमारे ये मसाइल हैं, हमें इस तरफ जाना है, फिर हम आईएमएफ से उस पर एक स्टैंप ले लेंगे, तो फिर हम पूरी दुनिया में जा सकेंगे। आप देखें कि आज की जो खबर थी उसमें यह भी था कि पाकिस्तान ने 1.5 बिलियन यूरो का जो बॉन्ड था उसको भी, क्योंकि इस वक्त उसको भी लेने से मना कर दी, क्योंकि इस वक्त दुनिया में बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जो 0 के करीब होता था, आज 5% है। 5% पे, और आगे भी जाने की फर्दर तैयारी है। सर मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। डॉक्टर अयूब मेहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए, आईएमएफ का मुतालबा है हमें अब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना है, उस खबर को नशर भी करना है, पब्लिश भी करना है। अब आप क्या समझते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है कि अब हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना होगा? फाइनली कुछ प्लानिंग करनी होगी, 5 साल मनसूबा है उसको भी उन्होंने बहाल करने को बोला है। प्लीज इसके ऊपर टेक दीजिए। देखिए, इसमें मैं 2 आपसे बातें अर्ज करना चाहूँगा। पहली बात ये कि ये इस तरह से ये न्यूज़ आ रही है, कल से मैं देख रहा हूँ मीडिया में कि आईएमएफ की तरफ से कोई डिमांड आई हो जैसे। इसको थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में ना लें। ये गुज़िश्ता 30 साल से, 3 डिकेड से, कभी हम कहते हैं पूरी वर्ल्ड में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं उसको, ग्रीन फाइनेंस कहते हैं, ग्रीन इन्वेस्टमेंट की इस्तेलाह यूज करते हैं। ये सब जो हैं टर्मिनोलॉजी, ये बेसिकली क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। सर्कुलर इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है कि वेस्टेज इस तरह से ना किया जाए कि रिसोर्सेज जो हैं वो बाद में उनका वेस्टेज प्रॉब्लम बन जाए।
اور پاکستان کے کیس میں یہ ہے کہ 1993 سے ہم نے انوائرمنٹ کی منسٹری بنائی ہے، منسٹری آف انوائرمنٹ ہے پاکستان میں. جی 1993 سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو کام کر رہے تھے ہم اب تک وہ فارمیلٹیز سمجھیں کہ ہم ایک ریکوائرمنٹ جو تھا یا کمپلائنس جو تھا اس کمپلائنس کو پورا کر رہے تھے. ابھی گزشتہ 2 سالوں میں جو چینج آئی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آئی ایم ایف سے پہلے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی، آئی ایم ایف نے بعد میں کہا ہے. 2 سال میں جو چینجز آئیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کے پی میں اور سندھ میں فلڈ سے جو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر آیا تھا جی اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ انوائرمنٹ بالکل پہ ہلا کام کے کرنے رکھ دیا کی سر. ہلا کے رکھ دیا کہ بہت ضرورت ہے. یہ کے پی میں اور سندھ میں 2 سال پہلے یہ مسئلہ آیا اور انوائرمنٹلسٹ پروڈکٹ بار بار یہ پروجیکشن کر رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کی ہائی رسک کنٹریز میں شامل ہے بیکاز آف دی کلائمیٹ چینجز. اس سے ہماری اکانومی بھی سفر کرے گی اور سوسائٹی بھی سفر کرے گی، سوشل پرابلم بھی ہوں گی، ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز بھی ہوں گے. اور پھر ابھی یہ ہوا ہے ایک چیز اور ہائی لائٹ ہوگی ابھی ریسنٹلی کہ پنجاب میں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو سموک کا پرابلم آ گیا وہ بہت سیریس ایشو بن گیا ہے. یعنی دنیا کے بدترین شہروں میں اس حساب سے پاکستان کے 2 شہر آ رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں نے ہائی لائٹ کر دیا. یہ آٹومیٹک تو نہیں ہوا سر، یہ تو بڑا ایک کافی عرصے سے ہم نے اس چیز کو ایبزارب کیا، اس کے بعد اب تو ورسٹ ہو گیا ہمارے سامنے آ چکی ہے. اب ورسٹ ہو گیا تو یہ بالکل ہائی لائٹ ہو گیا. اور اس وقت آئی ایم ایف کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آنا ایک مطلب ہے وہ ایک لاجک بنتا ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ یہ دیکھیں یہ پرابلم آئیں گی اور آپ کو اس پر اب توجہ دینی ہوگی. آئی ایم ایف نے بھی یہی چیز ہم سے کہہ دی ہے اور کنڈیشن جو وہ رکھنے کا کہا ہے اس میں آئی ایم ایف نے بڑا کیٹیگوریکلی 3 ایریاز بتائے ہیں اور چوتھی کی طرف کام کرنے کے لیے کہا ہے. ایک سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ہاں جو پی ایس ٹی پی ہوتا ہے، پبلک سوشل ڈیولپمنٹ ورک جو پروگرام ہوتا ہے پبلک سیکٹر کا، جو پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ اینول بجٹ میں جس کے لیے الوکیشن کرتی ہیں مل کر کے، اس میں الوکیٹ کرنا ہوگا. کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے ارینجمنٹ کرنے ہوں گے، فنڈز رکھنے ہوں گے پی ایس ٹی پی میں. رائٹ دوسرا ہمارے ہاں ایک اسکیم ہے ڈیولپمنٹ فنانسنگ کی، پی 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 جسے کہتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ ہے، 2017 میں لیجسلیٹ ہوا تھا. اس لیجسلیشن میں آئی ایم ایف نے کہا اس میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی ہوں گی اور اس میں کلائمیٹ سے ریلیٹڈ آپ کو وہ کیونکہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ. تو انفراسٹرکچر میں جو انویسٹمنٹ ہوگی اس میں کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے کنڈیشنز اور آپ کو اس میں ٹرمز ڈالنے ہوں گے، وہ اس میں اس کو دوبارہ سے ریویو کرنا ہوگا، لیجسلیٹ کرنا ہوگا. تیسرا جو انہوں نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک تو پبلک سیکٹر کا تھا، ایک یہ پی 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 کا تھا. دوسرا ابھی بہت ہی ریسنٹلی جو ایک موو ہو رہی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی جو بنی ہے ایس آئی ایف کی، اس کے لیے بھی کہا ہے کہ اس میں آپ انویسٹمنٹ پہ جب فوکس کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، انویسٹمنٹ پاکستان میں انفلو ہونا چاہیے، آنی چاہیے. اس میں بھی انوائرمنٹ اور کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو گرین انویسٹمنٹ ہے وہ آپ شروع کریں، اس میں ابھی انکارپوریٹ کر لیں. تو یہ سارا انہوں نے ایریا بتائے. چوتھا آخری انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اور پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ کہ بیسیکلی یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہوتا ہے نا، پبلک سیکٹر کا تو نہیں ہوتا کام. تو جو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کو اس میں انوالو کرنا ہوگا، وہ جو پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس میں لیجسلیشن ایسے بنائیں، رولز اینڈ ریگولیشن ایسے بنائیں جس میں ایک خود بخود جو ہے آٹومیٹیکلی وہ گرین فنانسنگ اور گرین انویسٹمنٹ کی طرف موومنٹ شروع ہو جائے. تو کیا انٹرنیشنلی جو ہماری گلوبل ہے یا پھر جو ہماری انٹرنیشنل دنیا ہے وہ اس چیز کو سمجھے گی کہ پاکستان، کیونکہ جب ہم نے جنیوا کے اندر دیکھا تھا اس وقت تو تمام دنیا نے سراہا تھا کہ نہیں پاکستان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ فلڈ آیا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں کے اندر، کیونکہ آپ یہ ہر سال کی بات کر رہے ہیں یا پر ایئر کے ایک ٹیکسیشن کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ دنیا سمجھے گی کہ یہ پاکستان کو دینا چاہیے؟ دیکھیے میں اگر وہ فگر بتا دوں وہ ایک چونکا دینے والی بات ہوگی. ابھی میں سب ڈسکس اس طرح سے اس سینس میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو پاکستان کو اس مسئلے سے نبرد آتما ہونے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے جس فنڈز کی ضرورت ہے جو آئی ایم ایف نے اسٹیمیٹ دیا ہے، تو وہ جو اس وقت پاکستان کا پورا ٹوٹل جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے نا جو ہم نے پے کرنا ہے، وہ جو فگر ہے نا جو انویسٹمنٹ چاہیے وہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے جو فنڈ چاہیے. بالکل. تو وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان اکیلا نہیں کر سکتا، پاسبل نہیں ہے اس کا. تو اب پاکستان کے لیے انہوں نے کہا آپ اپنی فسکل پالیسی میں اور بجٹ میں اس کو انکارپوریٹ کریں. وہاں دیکھیں گلوبلی انٹرنیشنلی 2 ایشوز آتے ہیں جب اس طرح کی فنانسنگ کی بات کی جاتی ہے. اس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس کا اور یورپین یونین بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ان کا موقف ایک دوسرے کے الگ ہوتا ہے. یو ایس کا اور اس سے کے جو الائز ہیں ان کا موقف یہ ہوتا ہے
کہ جب پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ان کو لانا ضروری ہے کلائمیٹ فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے تو آپ ان کو انسینٹیوز دیں, ان کو سبسڈیز دیں کہ جو ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے جہاں گرین انویسٹمنٹ کی انشورٹی ہوگی, جو کلائمیٹ فرینڈلی پروجیکٹ ہوں گے یا کلائمیٹ فرینڈلی پروڈکٹس یا مینوفیکچرنگ ہوگی, ان کو سبسڈائز لون دیں. بینک مانیٹری پالیسی ایسی بنائیں, ان کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو, ان کے ٹیکس ریٹ کم ہو. یورپین یونین کا موقف یہ ہے کہ نہیں, وہ ہم نہیں کر سکتے, پاسبل نہیں ہے کہ ٹیکس کم کیا جائے یا انٹرسٹ ریٹ سبسڈائز کیا جائے. وہ کہتے ہیں آپ پینلائز کریں, اس پہ پینلٹی لگائیں, اس پہ زیادہ جو کلائمیٹ فرینڈلی نہیں آ رہے ان سے زیادہ چارج کریں. پاکستان انفارچونیٹلی پاکستان کی طرف ایسا نظر آ رہا ہے, جب آئی ایف نے بات کی ہے نا کہ اس کو بجٹ میں لے کر کے آئیں, تو وہ جو یو ایس والا موقف ہے وہ جیسے ڈومینیٹ کر وہ جو یورپین یونین والا ہے وہ جیسے ڈومینیٹ کر رہا ہو, کیونکہ انہوں نے اشارہ دیا ہے, اشارتاً یہ کہا ہے, ابھی فائنل نہیں ہوا, لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جو فنڈز کریٹ کرنے ہوں گے انوائرمنٹ کے لیے, خود جو آپ اس کا حصہ ہوگا جو آپ بجٹ میں رکھیں گے, وہ جی ایس ٹی اور دوسرے ٹیکسز کے ذریعے کلیکٹ کریں. پاکستان کی اکانومی یہ ابھی سفر نہیں کر سکتی, ٹیکسیشن آلریڈی زیادہ ہے, ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں, جی ایس ٹی بہت انفلیشنری ایک ٹیکس ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے جو انڈیکیشن دی ہے کہ اگر بجٹ میں اس طرح سے ہمیں کرنا ہوگا تو پاکستان تو پہلے ہی پرابلم میں ہے, وہ مزید ایک پرابلم. رائٹ, چلیں جی, یہ پھر فردر ڈیبیٹیبل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. میں راجہ صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گی. راجہ صاحب, یہ تو بڑا ایک ڈیبیٹیبل تھنگ ہو جائے گی کہ ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگین کوئی ہمارے سامنے ایک نیا چیلنج آ جائے گا. چیلنجز میں گھرا ہے آلریڈی پاکستان, پھر ابھی اپنی بڑی مشکلوں سے اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے کافی سارے مائل اسٹون اچیو کیے ہیں. ابھی ہم نے تھوڑا سا سنبھالا, ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہے, چاہے ہم اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں چاہے اکانومی کو دیکھیں. اس کے بعد اگر یہ ٹیکسیشن آ جائے گا تو اس پہ تو لوگ پھر ہائپ ہو جائیں گے, لوگ تو نہیں سے کرٹیل کریں گے, برداشت نہیں کر پائیں گے. دیکھیں ٹیکسیشن کے حوالے سے نا پاکستان میں اگر ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں تو وہ 1% سنگل ڈیجٹ میں ہے, 9% کے اراؤنڈ رہتا ہے. اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ دنیا بھر میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 20% 15% ہوتا ہے. یعنی ہم تقریباً اپنے اپنا جو پوٹینشیل ہے اس سے ہم تقریباً آدھا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹیکسیشن کو بڑھانا ہوگا. ہمارے پاس آپ دیکھیے کہ پراپرٹی میں ٹیکسیشن کا بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے, مگر اس پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اسی پروگرام میں بیٹھ کر کافی دفعہ کہہ چکے کہ بہت سے پرائیویٹ پراپرٹی ٹائکون ہیں جو کہ اپنے اندر رجسٹرار بن گئے ہیں. وہ روزانہ وہاں پہ ایک بندہ فائل خریدتا ہے, دوسرا بندہ بیچتا ہے, اور اس کی جو وہ فیس ہے وہ لیتے ہیں, اور اس پر کوئی ٹیکسیشن موجود نہیں ہے. جو خرید اور فروخت کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی ایف بی آر سے ریکارڈ چیک نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک ٹیکسیشن کو ہمیں بڑھانا ہوگا. ہمیں ریٹیل سیکٹر پہ ٹیکسیشن لگانی ہوگی جو ہمارا ایک بڑا سیکٹر ہے ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ جو پراپرٹی کا سیکٹر ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن پہ ہم نے تھوڑی بہت ٹیکسیشن کی ہے, مگر اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. تو پاکستان میں ٹیکسیشن کو جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور ٹیکس ریٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ہم دونوں چیزیں ہیں. تو ہمیں مگر ہمیں اگر اپنے آپ کو ریزیلینٹ کرنا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کلائمیٹ ٹیکسیشن کی پاکستان سے بات کرے. ابھی یہ ہو سکتا ہے. رائٹ, چلے میں ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے سلمان صاحب سے پوچھوں گی. سلمان صاحب, ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی میں ون آف دی کنڈیشنالٹی اگر کلائمیٹ ٹیکسیشن کے حوالے سے ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایک جسچر ہو جائے گا. دوسرا یہ جو راجہ صاحب نے ہمیں انڈیکیٹ کیا کہ ٹرانسپورٹیشن پہ کرنی چاہیے, تو آلریڈی ہم پیٹرولیم لیویز تو دے ہی رہے ہیں, تو پھر ٹرانسپورٹیشن پہ بنتا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم فردر ٹیکسیشن کی ہی بات کرتے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی, تو ٹھیک ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتا ہے تو وہ آلریڈی ایک ایشو بن جائے گا, چیلنج بن جائے گا. پلیز دیکھیں, ٹیکسیشن کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان آلریڈی اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں لوئسٹ ون آف دا لوئسٹ کنٹری ان دا ورلڈ مانا جاتا ہے. بہت سارے سیکٹرز ہیں جو ابھی تک ان ٹیکسڈ ہیں, جس میں خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر ہے جو 20% آف دا جی ڈی پی ہے. ریٹیلر ہے, تقریباً یہ بھی 15 سے 18% آف دا جی ڈی پی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے سروسز کے ایسے سیکٹرز ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو موجودہ حکومت نے ابھی ایک ٹیکس لگایا بینکنگ کے ہیفٹی پروفٹ پہ, اور یہ ٹیکس جنریٹ یہ کرا ہے, یہ اس طریقے سے حکومت نے کرا ہے کہ عوام کے اوپر بھی اس کا اثر نہ پڑے اور حکومت کو بھی ایک اچھا ریونیو حاصل ہو جائے. تو اس طرح بہت سارے سیکٹرز ہیں جن میں ونڈ فال پروفٹس ہوا ہے. مثال کے طور پہ یوریا مینوفیکچر والے بھی پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ کارپوریٹ انڈسٹری کو بڑھنے کیوں نہیں دیتے, وہاں پہ آپ ٹیکسز زیادہ کر دیتے ہیں. پروفیٹیبلٹی دیکھیں نا, جس طرح یہ بینکنگ سیکٹر پہ لگا, کوئی آواز نہیں ہے اس پہ, اور یہ بالکل مناسب ہے. اسی طریقے سے یوریا
فرٹیلائزر کے جو مینوفیکچررز ہیں انہوں نے پچھلے 2 سے 3 سال میں زبردست پروفٹس انہوں نے بنائے ہیں. انہیں کنسیشن پر گیس ملی ہے, قرضے ملے ہیں, بہت ساری ٹرف اور بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں جس کا انہوں نے بڑا زبردست ایڈوانٹیج لیا ہے. اسی طریقے سے شوگر سیکٹر کی میں مثال دوں گا کہ پچھلے 2-3 سال میں جو ہے ان کے جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے. تو ایسے سیکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کرا جائے جہاں پہ ایگریکلچر میں نے بتایا, ریٹیلر پر میں نے بتایا ہے, پراپرٹی پر ٹیکس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ وہ فائلر سارے اور نان فائلر کا جو ہمارے یہاں ڈفرینس ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, نہیں نا, وہ ہونا تو چاہیے. فائلر ہی یہ ہونے وہ چاہیے سارے ایریاز ہیں کہ جس کے اوپر اگر پراپرلی ٹیکس کرا جائے تو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بڑھ سکتا ہے. اور اس طریقے سے جو آئی ایم ایف کا ایک ویژنری پلان ہے اباؤٹ دی کلائمیٹ چینجز, اور جیسے کلائمیٹ چینجز کے بارے میں ایک چیز ہم مس کر رہے ہیں, ہیٹ اسٹروک آج سے 2-3 سال پہلے ہوا تھا, یہ بھی کلائمیٹ چینجز کا ایک آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ کلائمیٹ چینجز کا اتنا اثر نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. ہیٹ اسٹروک میں سینکڑوں کے قریب جو ہے لوگ اس میں اموات ہوئی تھیں پاکستان میں, کراچی میں, اور یہ سارا کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے ہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جو ویژنری اپروچ ہے وہ ابھی 1 سال 2 سال کا شاید پلاننگ اس کے ذہن میں نہیں ہے, وہ آئندہ آنے والے 10 سال کے حساب سے دیکھ رہا ہے. اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی قسم کا کوئی پولوشن کنٹرول ابھی تک اس طریقے سے پلان نہیں ہوا ہے, ہمارے یہاں گاڑیاں اور جو انڈسٹریز جو فیول استعمال کرتی ہیں اس کا جو دھواں ہوتا ہے جو وہ پولوشن کریٹ کرتا ہے ایٹماسفیئر میں, اس کے لیے ابھی کنٹرول میں اتنے زیادہ کوئی بڑے پروگرامز جو ہیں وہ شروع نہیں ہو سکیں. تو آئی ایم ایف ایک ویژنری اپروچ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے, چونکہ اگر ابھی سے اگر اس کی پلاننگ کری جائے گی, اس کے لیے فنڈس رکھے جائیں گے, اس کے لیے ہاں البتہ پاکستان یقیناً ڈیمانڈ کر سکتا ہے جو بھی اس کی جس حد تک وہ کر سکتا ہے وہ اس کو کرے. اس میں ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت پڑے گی, ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت پڑے گی, اور وہ سارے جو ہے وہ ادارے بنانے پڑیں گے جو اس کو کنٹرول, چیک اینڈ بیلنس کر سکیں. تو آئی ایم ایف کی اپروچ ویژنری ہے اور پاکستان اس کو فالو کرنا چاہتا ہے, کرے گا, بلکہ اس پہ عملی اقدامات بھی کئی دفعہ کرے ہیں اور آگے جا کے کرنا پڑیں گے. رائٹ. سلمان صاحب, ایک چیز اور جو ایڈ کرنا ضروری ہے, ایس آئی ایف سی کا ذکر کیا کہ ایس آئی ایف سی کی جو ایک اپیکس باڈی ہے, ون آف دی ہم کہہ سکتے ہیں پاورفل یا ون آف دی موسٹ انفلوئنشل جو ایک اپیکس باڈی ہے, اس کے اندر بھی یہ اسپیکٹ ڈال رہے ہیں کہ کلائمیٹ کی جو چینجز ہیں یا فائنانسنگ اس پلان کا حصہ بنائیں. اس کے اوپر پلیز ذرا واضح کیجیے. جی بالکل, اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینشیل فیسیلیٹیشن کونسل, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فارن انویسٹمنٹ کو اور انویسٹمنٹ کے جتنی بھی اپرچونیٹیز پاکستان میں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا انویسٹرز کے لیے, اور خاص طور پہ فارن انویسٹر کے لیے. اور اس میں کلائمیٹ ہے اور ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ بھی شامل کر لیں, وہ بھی ہونا چاہیے جو نہیں ہے, کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا ہے دنیا سے, وہ کسی بھی سیکٹر میں آئے. جس سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آنے کے چانسز ہیں اس میں یقیناً ایگریکلچر بھی ہے, مائننگ بھی, منرل بھی, اور بہت سارے ٹورزم بھی, لیکن ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں یہ اس میں شامل کرنا چاہیے, اور دنیا کو یہ میسج دینا چاہیے کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر کی تھوڑی سی کمی ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے ہمیں اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ساتھ ہمیں باہر کی مدد کی بھی ضرورت پڑے گی. اور اگر ابھی سے ہم پلاننگ کریں گے تو آئندہ 5 یا 10 سال میں جا کے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. انگریزوں نے آج سے میرا خیال ہے 150 سال پہلے ایک نہری نظام پورے پاکستان میں بنایا تھا, شاید پنجاب میں, اور وہ دنیا کا سب سے بیسٹ اریگیشن سسٹم تھا. اس کا بنیادی کانسیپٹ ساتھ ساتھ ایگریکلچر تو فروغ دینا تھا ہی تھا, لیکن کلائمیٹ چینجز کو بھی جو ہے اس کا اب موجودہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ سسٹم نہیں ہوتا تو شاید سیلاب کے جو اثرات ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ خراب ہو سکتے تھے. تو اس طرح کی سوچ ہمیں رکھنا پڑے گی جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو سکے. بالکل, ہمیں اپنی سوچ کو بھی فردر بڑھانا ہوگا. میں راجہ صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, راجہ صاحب, ایس آئی ایف سی کے اندر کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے گا, اور خاص کر جب پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں آپ کہ پاکستان کے لیے ایک جو ایف ڈی آئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایف ڈی آئی کے لیے پاکستان فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنا چکا ہے. ایف ڈی آئی کے لیے پاکستان کے اندر اس لیے بھی ایک فیسیلیٹیشن ضروری ہے کہ یہاں کی اکانومی بھی سنبھل جائے گی, اور دوسرا یہ کہ جو آپ آئیں گے یا جو فارنرز آئیں گے ان کو بھی ایک اچھا منافع ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے اندر کلائمیٹ فائنینسنگ کیسے حصہ بنایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد اگر کیا اور سیکٹرز پہ ہوگا تو اس پہ بھی ہوگا؟ دیکھیں, ایس آئی ایف سی میں بہت سے شعبہ جاتے ہیں, جو تقریباً 5 شعبے ہیں جن پر فوکس ہے, جس میں مائننگ ہے, جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, جس میں صنعت کاری ہے, اور اس کے علاوہ سب سے جو بڑا ایگریکلچر ہے. ابھی
فیوچر سمٹ ہوئی ہے چند دن پہلے، اور اس میں میجر جنرل جو شاہد نذیر تھے، پاکستان آرمی کے ڈائریکٹر پروجیکٹس ہیں، انہوں نے پاکستان گرین انیشیٹو پہ ایک بہت بڑی پریزنٹیشن دی ہے، اور پاکستان آرمی مقامی جو صنعتیں ہیں اور جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں تقریباً 19 لاکھ ہیکٹر رقبے کو جو ہے زیر کاشت لانے کی بات کر رہی ہیں، پاکستان کو گرین کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ اس میں جو ہمارے ساتھ جو رقبہ ہے یہ 42 ملکوں سے زیادہ بڑا ہے جس کی بات کر رہے ہیں، جس پہ ہم نے اپنی کاشت کو کرنا ہے۔ اس میں کاٹن ہے، اس کے علاوہ گندم ہے۔ اب دیکھیں کہ روس اور یوکرین جنگ کے ساتھ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا کہ یوکرین اور روس جو ہیں دنیا کی گندم کی فراہمی کا سب سے بڑا ہب تھے۔ اب اس جنگ سے وہ جو سپلائی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا سال بہنے والے دریا موجود ہیں، اور ہمارے اس خطے نے، پاکستان نے کوئی بہت ماضی قریب میں کوئی بہت بڑا قحط نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے پاس پانی کی بہتر مینجمنٹ کے ذریعے ہم جو ہمارے صحرائی علاقے ہیں، خصوصاً ابھی چولستان میں کام شروع ہوا ہے، اور وہاں پر اب جہاں پر صحرا تھی اور گرد اڑا کرتی تھی، SIFC کے منصوبے کے تحت اب وہاں پہ جو ہے جی بالکل نہیں، وہاں پہ ابھی سے ہریالی ہو گئی ہے، پہلے سال میں وہاں پہ ہریالی ہو گئی ہے۔ کہ کلٹیویشن کے لیے ہمارے پاس جو پلانز ہیں وہ بہت ہی جامع پلان ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں بس امپلیمنٹیشنز ہونی ہے۔ SIFC نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر دیا ہے، December 25 تک کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم ایک انویسٹمنٹ کو ٹریک کریں گے۔ اس کے بارے میں پلیز بتائیے کہ اب ہمارے پاس یہ کلائمیٹ کو فوکس بھی رکھنا ہے کہ کلائمیٹ جو ہے وہ ہمارے خراب نہ ہو، ہمارے ملک کا کلائمیٹ ڈیمیج نہ ہو، اور ساتھ ساتھ ہماری انویسٹمنٹ بھی صحیح ہے۔ دیکھیں کلائمیٹ کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے بجلی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کاربن ایمیشن کو کم کرنے کے لیے اگر گرین انرجی پر فوکس کریں گے تو وہ گرین انرجی آپ کو شمالی علاقوں سے پھر ایکسٹریکٹ کر کے یہاں ہب تک لانی ہوگی جہاں پر کراچی موجود ہے۔ اس کے لیے ہمیں تانبے کی ضرورت ہے، تو تانبے کی تاریں ہوں گی تو اس کے ذریعے بجلی آئے گی نا۔ تو اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ریکوڈیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کو SIFC نے اس میں جو حائل رکاوٹیں تھیں ان کو دور کیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ اب اسی پروجیکٹ میں جو ہے لیگل کور دیا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں، اس میں اب سعودی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، $2 بلین کی سعودی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ایسے تو نہیں آ رہی نا، یہ دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی جو تانبے کی کان ہے جس پر ابھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تانبے کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ صرف ریکوڈیک میں آنے کے وہ کیا کہتے ہیں کمپنی جو فورن کمپنی ہے اس کے آنے کے علاوہ جو دیگر پاکستانی کمپنیاں ہیں جو حکومتی ملکیت میں بھی کمپنیاں ہیں، انہوں نے بھی کنسورشیم بنایا ہے، وہ بھی تانبے کی کان کنی پر کام کرنا چاہ رہی ہیں، اس سے تاکہ ہمیں وہ خام مال ملے جس سے ہم اپنی جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان کو بہتر بنا سکیں، اور تانبے کے ذریعے دیکھیں تانبے کو اب دنیا میں جو ہے نیا گولڈ کہا جا رہا ہے، کیونکہ اب جو ہے سارا کا سارا جو فوسل فیول پہ ہماری گاڑیاں چل رہی تھیں وہ ساری کی ساری گاڑیاں منتقل ہوں گی اس پر بجلی پہ، اور جو پیٹرول پمپس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو بجلی کی چارجنگ نظر آیا کرے گی۔ جی بالکل، ایک بالکل ریولوشنری چینج آ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تانبے کی بڑے پیمانے پہ ضرورت ہے، تو SIFC نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ پھر ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کو SIFC نے ٹیک اپ کیا ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم اپنے ہیومن ریسورس کو بہت تیزی سے چھوٹے چھوٹے کورسز کروا کے، کسی کو پائتھن کی لینگویج سکھا کے، کسی کو گرافک ڈیزائننگ سکھا کے، کسی کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھا کے دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے تیاری ضروری ہے۔ میں سلمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، سلمان صاحب بہت سارے چیلنجز ہیں، دنیا کے ساتھ قدم بھی ملا کے چلنا ہے، پاکستان کو اپنے ہیومن کیپٹل سے لے کے اپنے اکانومک ریسورسز کو سب کو یوٹیلائز کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ کلائمیٹ ہمیں ڈیمیج نہ کرے، کوئی ایسا فلڈ آ جائے تو اس سے بھی ہم نمٹ لیں، کوئی اگر ویدر خراب ہو جائے تو اس سے بھی ہم نمٹ لیں۔ پلیز ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ یقیناً IMF کی یہ پلاننگ اور IMF کی جو انسٹرکشنز ہیں یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ابھی میں سمجھتا ہوں جس طرح سے یہ SIFC کے بارے میں بتایا گیا، اس میں میں سمجھتا ہوں بہت سارا روم موجود ہے کہ اس میں ایسے پلاننگ، ایسے پروجیکٹ مزید اس میں ڈالے جا سکتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی جو ہے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے میں، نہ صرف انوائرمنٹ کو بہتر کرنے میں، پولوشن کم کرنے میں کام آ سکتے ہیں، اور ہماری معیشت کو بہتر سے بہتر فروغ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ٹیکنالوجی
جدید لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حصول کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت ہے، ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے، اس کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اچھی ورکنگ اور اچھی پلاننگ کرنا چاہیے۔ ویل تھینک یو سو مچ سلمان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ راجہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے۔ آج ہم نے اپنے اس اسپیشل شو میں اسی بات کو فوکس کیا کہ اب ہمیں آنے والے دنوں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ پاکستان کے پاس جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سے نمٹا جائے گا، وہ پلاننگ بھی ہوگی اور وہ تمام کام کیے جائیں گے جس سے پاکستان ترقی کرے۔ دیٹس اٹ، اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔